टफ लाइफ, रफ एंड टफ लाइफ स्टाइल बनाना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने बच्चों को इस बात का आदी बनाना है। और मैं तो कौमी लेवल पे मैं समझता हूँ कि कौमी लेवल पे हमें जिहाद की ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये फौजी ट्रेनिंग ये हुकूमत को चाहिए, ये हमारा किसी ग्रुप का काम नहीं है। देखें, ग्रुप्स जब जिहादी ट्रेनिंग देते हैं फिर वो अपने अपने मुफादात लेते हैं ऐसे ही। और उनका कोई फायदा नहीं होता। जब नेशनल लेवल पे होगी तो वो नेशनल काज के मुताबिक होगी। जब नेशनल काज के मुताबिक होगी तो उसका फायदा भी फिर मिली लेवल पे होगा, कौमी लेवल पे होगा। तो उसको हासिल करने के लिए फिर जब कभी इमाम महदी का ज़हूर हमारी जिंदगियों में होता है, हमारी जिंदगी के बाद होता है, अगली नस्लों में होता है, जब भी कभी होगा हमारी नस्लें उसके लिए तैयार होंगी। बिल्कुल ठीक। और जब तक हमने अपनी नस्लों को उसके लिए तैयार न किया, मैं ये समझता हूँ बहुत बड़े फर्ज से गफलत बरतेंगे जब हमने तैयार न। शेख, ये केस स्टडी बड़ी ज़बरदस्त सूरह अल बकरा में हमें मिलती है। मैं अक्सर इस पर गौर भी करता हूँ कि देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर 40 साल नहीं एंटर हो सके बैतुल मक़दस में। क्या ये है वजह कि दे वर नॉट रेडी? जो कौम थी उसने जिहाद से भी इनकार कर दिया था और शिरक में भी पड़ गए थे। तो इस केस स्टडी से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी भी कौम अभी इस लेवल की तो रेडी नहीं। जैसे आपने कहा इमाम मेहदी की फ़ौज में तो भूल जाओ, यानी जब वो जिहाद के ऊपर बैत करेंगे तो हमारी तो ये ट्रेनिंग ही नहीं है और शायद इसीलिए हम पे ये वबाल भी आया। आप अंदाज़ा करें कि जब 1/3 लोग जिन्होंने इमाम महदी को मानना ही नहीं, मुसलमानों में से कितनी बड़ी तादाद है। अल्लाह, अगर हम 1.5 अरब हैं जी तो इसका मतलब है 50 करोड़ ने नहीं मानना। कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी तादाद। उन्होंने नहीं मानना। तो जो नहीं मानना तो उसकी वजह क्या होगी? वो वजह हमारा कंफर्ट जोन है कि हम उससे नहीं निकलना चाहते। सही। हम जाके अपने आप को उस रफ टफ लाइफ में नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को और खुद। जब हम कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन कभी हुई ही नहीं है, कभी किसी ने बताया ही नहीं है, कभी कोई नेशनल लेवल पे कभी किसी ने इस बात की तैयारी नहीं की, तो ये 50 करोड़ तो एक तरफ हो गए। बाकी के जो 1 अरब बचे उनमें से 50 करोड़ जो हैं इन जंगों में शहीद होंगे, जो लड़ते हुए शहीद होंगे। 50 करोड़ कितनी बड़ी तादाद है। और उसके बारे में भी बहुत बाज़ अहादीस ऐसी हैं, कोई सही कोई गैर सही, लेकिन उनमें बड़ी अजीब व गरीब तफसीलात हैं। यहाँ तक कि मसलन एक कौवा उड़ेगा और उड़ते उड़ते उसको जगह नहीं मिलेगी कहीं बैठने की, इतनी लाशें होंगी कि उसको जगह नहीं मिलेगी और वो जाते जाते वो गिर पड़ेगा और बिलाखिर गिर के मर जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी बैठने की, इतनी लाशें होंगी। तो 50 करोड़ अगर मुसलमानों के शहीद होंगे तो फिर मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं उनके भी तो लोग मरेंगे ना ऐसे। तो फिर ये कितने बड़े पैमाने पर ये जो खुरूजुल मलहमा है, इस लड़ाइयों में कितने लोग काम आएंगे और कितने मुसलमान शहीद होंगे, अल्लाह को मालूम है। उसके बाद जो बाकी बचेंगे उनका ईमान ऐसा होगा कि जिसको कभी कोई फितना जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कमाल कमाल। ये जो तालूत का भी शेख वाक़या, इसमें अल्लाह ने तारीफ़ की तालूत की, तो ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल इल्म और अल जिस्म। अल्लाह ताला ने बाकायदा उसकी ये तारीफ़ की। तो मेरे ख्याल आज भी नौजवानों की तवज्जो, जैसे आपने अल जिस्म के बारे में तो कंफर्ट जोन से निकलो, ट्रेनिंग करो, अपनी बिल्ड करो अपनी फिजिक को एंड एवरीथिंग। इल्म का भी बहुत गहरा असल में क़यादत के लिए आम तौर पर लोगों का ख्याल ये होता है, और यही ख्याल बनी इसराइल का था। इस जो आप तालूत की बात कर रहे हैं कि उनका ख्याल था 2 चीज़ें आम तौर पे बुनियाद समझी जाती हैं क़यादत करने के लिए या मुल्क की बागडोर हाथ में लेने के लिए या अमारत के लिए। सही। वो एक दौलत है और एक नस्ल है। आप ख़ास नस्ल से हो, ठीक, ख़ास ख़ानदान से हो और आप दौलतमंद हो। सही। ये 2 चीज़ें हों तो फिर समझा जाता है कि आप वो बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं कि जब आपको जो है वो मिल जाए। तो यही बेसिक क्वालिफिकेशन समझी थी बनी इसराइल ने और उन्होंने इसीलिए एतराज़ किया था
انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مال کے اندر بھی ان کو کوئی ہم سے جو ہے وہ فوقیت نہیں دی گئی، اور نسلی طور پر بھی یہ اس نسل میں سے نہیں تھے جس کو یہودی جو ہیں وہ اپنے میں سے برتر نسل سمجھتے تھے، اس میں سے نہیں تھے، لہٰذا قبیلے کے اعتبار سے بھی اس میں سے نہیں، دولت بھی ان کے پاس نہیں، تو کس لیے ان کو جو ہے وہ ہمارے اوپر فوقیت دی گئی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ تم جن دو چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہو وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ بنیاد ہے جسم اور یعنی جسمانی قوت اور علم، جس کے پاس بسطۃ فی العلم والجسم، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جسمانی قوت ہے، یہ دو بنیادیں ہیں، اور اس بنیاد پر طالوت کو جو ہے وہ امیر بنایا گیا ہے اور بادشاہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں نے کوئی کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو ان کو بھی اپنی قیادت کی بنیادیں چینج کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ بنیادیں ہماری بھی نسل اور دولت ہے تو پھر ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی قیادت، علم اور جسمانی قوت، یعنی جسمانی قوت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ڈیل ڈول کا تگڑا ہو، مطلب اس میں جسمانی صلاحیتیں زیادہ ہوں، جسمانی طور پر بھی صلاحیتیں ہوں، اور وہ کامل آدمی ہو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں ایک انسان کے اندر دی ہوئی ہوں وہ بھرپور اس کے اندر ہوں، اور دوسرا یہ کہ علم بھی اس کے پاس بھرپور ہو۔ تو علم اور جسم، اس لیے فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم۔ زبردست زبردست۔ تو یہ جو آپ نے شروع میں ایک حدیث بھی بتائی کہ شام کے ساتھ جڑے رہو اس ٹائم پہ، اس سے کیا مراد ہے جڑنے سے؟ وہاں شفٹ ہو جاؤ، وہاں اچھا، یہ بہرحال اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضر موت یا حضر موت کے دریا میں سے آگ نکلے گی۔ صحیح۔ اب یہ کہاں سے آگ نکلے گی واللہ عالم۔ وہ ایک علاقہ ہے عرب کا حضر موت، وہاں سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو دھکیل دے گی شام کی طرف، شام کی طرف دھکیل دے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زبردستی شام کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور شام جا کے اصل تو وہاں پہ جا کے پھر مارکا برپا ہونا ہے، اور لوگ زبردستی دھکیلے جائیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا فتنہ ہے، آگ سے مراد کوئی ایسا فتنہ ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ یہاں سے نکل کر شام چلے جائیں۔ صحیح صحیح۔ اور اس لیے ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ استحباب ثابت ہوتا ہے کہ لوگ اگر مائیگریٹ کر کے شام جا سکیں تو ان کو شام چلے جانا چاہیے۔ اور شام سے مراد ون سگین میں یہ کہوں گا کہ وہ سیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو ہم سوریا کہتے ہیں، صحیح، یہ نہیں ہے، صرف یہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں اردن کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں لبنان کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں قبرص کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے، اس میں ایک صوبہ جو ہے وہ ترکی کا بھی شامل ہے۔ صحیح صحیح۔ تو وہاں جانا چاہیے، یہ اگر کوئی جا سکے تو وہ جانا چاہیے، استحباب ہے، اس کے اندر کوئی لازمی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا۔ اگر وہاں جانا ضروری ہوتا اور یہ ہجرت ضروری ہوتی، بعض اوقات دو ہجرتوں کا بھی ایک حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، اور وہ جو ہجرت ہوگی وہ بھی اسی طرح سے ایمان کی بنیاد ہوگی، ایمان کی بنیاد پہ ہوگی جس طرح سے ہجرت مدینہ ہوئی تھی۔ تو اس ہجرت سے مراد بھی ہجرت الی الشام جو ہے وہ یہی مراد لیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ بالکل صحیح۔ اور بہرحال یہ مستقبل کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے۔ بالکل میں سمجھ رہا ہوں، اور اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ وہاں جو جماعت جہاد کر رہی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو ان کے ساتھ بھی شامل ہونے کی کوشش کی جائے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ دیکھیں وہ جو جب تک امام مہدی نہیں آتے کنفیوژن اس وقت تک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب امام مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کنفیوژن ختم ہو جائے گا، پھر تو سب کو امام مہدی کی بیعت کرنی پڑے گی، جو نہیں کرے گا وہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی بیعت جو ہے وہ جہاد پر ہوگی، وہ کلیئر کٹ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اگر میری بیعت، ویسے تو وہ بیعت کرنے سے ویسے گریز کریں گے، لیکن جب وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے لازماً آپ کی بیعت کرنی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ بیعت اگر کرنی ہے تو پھر صرف اور صرف جہاد پر کرنی ہے۔
تو جہاد پر جب بیعت ہوگی تو پھر میرے اور آپ میں سے کون کون جہاد پر بیعت کر سکتا ہے؟ ہم تو یہاں پوڈ کاسٹ ہی کر سکتے ہیں بیٹھ کے. تو جب ہمارے اندر کوئی قوت ہوگی, کوئی موٹیویشن ہوگی, کوئی ہم نے ٹریننگ لی ہوگی, یا ہمارے اندر کوئی ان کے ساتھ مل کے دیکھیں. آج آپ غزہ کے حالات دیکھیں نا, آپ دیکھیں شام کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اور جو کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے اپنی زندگیاں اس کے اندر لگائی ہیں. تو ہم اگر اس طرح سے زندگیاں لگانے کے لیے تیار ہوں گے تو امام مہدی کی بیعت کریں گے. بالکل صحیح. اور کیونکہ اس کے بعد تو پھر ملحمہ ہے, خروج الملحمہ. صحیح. اور خروج الملحمہ جب ہو جائے گا تو پھر تو آل اوور دا ورلڈ جنگ ہوگی. ایسے پھر تو ایک ورلڈ وار 3 ٹائپ سچویشن. اور وہ جو جنگ ہے اس میں ظاہر ہے آپ کو حصہ لینا پڑے گا. نہیں حصہ لیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے, مار دیے جائیں گے. شیخ ایسا بھی کچھ ہمیں ملتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ 3rd ٹیمپل کی کوشش تو کر رہے ہیں جو زائنسٹ ہیں. تو حدیث میں بھی کچھ ایسا ہمیں ملتا ہے. اچھا یہ نا ایسی کوئی روایات ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے صحیح علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. میرے علم میں نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن لیٹ سے اگر شہید ہو بھی جاتی ہے تو اس حدیث کی روشنی سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ امام مہدی وہیں پہ موجود ہوں گے اور مسلمان دوبارہ سے اس کو ریکانکر کر چکے ہوں گے. خوشخبری تو ہے بالکل ایسے. دیکھیں دجال جو یاجوج ماجوج ہے, یاجوج ماجوج کی وجہ سے یہ جو مسلمان جو جا کے ہوں گے کسی ایک جگہ پہ, جو دجال کی وجہ سے اور پھر یاجوج ماجوج کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک جگہ پہ کنفائن ہو جانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں نے نکلنا ہے, پھر وہ عروج ثانی ہوگا. صحیح. یعنی لڑتے 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 ایک دفعہ ان کا بالکل محدود ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے. تو یہ ایک لڑائیوں کا سلسلہ ہے بہرحال, اور اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں وہ جو شام سے ہو چکا ہے. یعنی یہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے شام کی, تو اس کو بہرحال خوشی تو منائی جا رہی ہے جی کہ اس میں مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور مجاہدین وہ کہے جا رہے ہیں جو اینٹی سٹیٹ تھے. صحیح. ٹھیک ہے, جو ان کے باغی تھے. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ایک بڑی جد و جہد کی ہے 2011 سے لے کر اب 13 سال ہو گئے, اور 13 سال کی جد و جہد کے بعد ایک دم کیا ہوا کہ جو ریاستی فوج ہے اس نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی. جبکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 11 سالوں میں رشیا نے بشار کی مدد کی ہے. جی, اور رشیا نے بشار کی مدد کی, اور رشیا کے اڈے موجود ہیں وہاں. صحیح. ایسے ہی. اور ایک دم کیا ہوا کہ رشیا جو ہے وہ بالکل انہوں نے بھی مدد نہیں کی, اور ریاستی فوج نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی, اور ایک دم اتنے وہ کمزور ہو گئے. ایسے وہ کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے کمزور ہو گئے, تو لڑتے لڑتے وہ کمزور ہو گئے تو مجاہدین بھی کمزور ہوئے. تو بہرحال یہ ایک اس کے اندر سوچنے کی بات ہے. اور پھر جو وہ دوڑا ہے بشار تو وہ گیا ہے رشیا, اور جو اس میں رشیا نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اچھا. اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے ان کو, رشیا نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بشار حکومت ان کے سپرد کر کے آیا ہے, فرار نہیں ہوا, باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس نے ان کو دی ہے, اور یہ وہاں سے نکلا. اب دیکھیں کتنی باتیں, کتنے ifs and buts ہیں اس کے اندر, اور کتنے questions ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بس ہو گیا ہے, اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے واللہ عالم. یہ آگے کیا ہوگا کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہوگا. اور امید بس کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے, اس لیے کہ مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ سے امید ختم نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہر چیز سے امید ختم ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے پھر بھی مسلمان امید رکھتا ہے. امید ہمیں ہے, لیکن حالات بہرحال کبھی شام کے اچھے نہیں ہیں. اور شام کو جب ہم اس سینس میں دیکھتے ہیں جس سینس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو اس میں فلسطین شامل, اور فلسطین کے غزہ کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے پہلے ہی ہیں. لہٰذا اوورآل اس سچویشن کو دیکھیں تو شام کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اذا افسد الشام, جب شام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے, فساد پیدا ہو جائے, فلا خیر فیکم, تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. میں ایک ویڈیو بھی شاید دیکھ رہا تھا, یہ نیتن یاہو جو ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر, اس نے بیان دیا ویڈیو میں, یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے, کہ یہ ہماری وجہ سے دیکھو تم لوگوں کو کامیابی ملی, کیونکہ ہم نے
ایران کے جتنے ملیٹنٹ گروپس تھے، جہادی گروپس تھے، ان کو ہم نے جا کر چیک کیا، سبق دلایا، تو اس سے ریبلز کو موقع ملا، وہ کریڈٹ اپنی طرف شفٹ کر رہا تھا. دیکھیں کریڈٹ شفٹ کر کے پھر انہوں نے 85 مقامات پر حملہ کر دیا ہے، ایسے ہی اور جتنا بفر زون تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا. بالکل. یعنی اور گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی قبضہ. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے بہت عجیب کہ وہ ادھر سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے یا انہوں نے دمشق پر قبضہ ان کا مکمل ہوا ہے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور مزے کی بات ہے اس میں رشیا ریزسٹ بھی نہیں کر رہا. رشیا کے حالانکہ وہاں پہ بیسز موجود ہیں اور رشیا ریزسٹ نہیں کر رہا، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ایک بہت بڑی کنفیوزڈ سچویشن ہے. اور اس سچویشن میں بہرحال میں نے پہلے جیسے کہا امید تو رکھنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے ہو کیا رہا ہے. شیخ آخری بات، اس فتنے کے دور میں، کنفیوژن کے دور میں کچھ دعائیں اگر آپ بتا دیں جو ہم ریگولر کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ ہماری رہنمائی. ایک تو ذکر آپ نے کہا، وہ کثرت سے ہم ذکر کی طرف آ جائیں اور ٹف لائف کی طرف آ جائیں، کمفرٹ زون سے نکلیں، انشاءاللہ علم حاصل کریں. دعائیں کچھ اگر آپ بتا دیں انشاءاللہ اس وقت. دیکھیں فتنے کے بارے میں ایک تو دیکھیں استعاذے جتنے ہیں نا، استعاذے سے مراد ہے ہر وہ دعا جس میں اعوذ بک ہے، جس میں اعوذ بک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ مثلا دشمن کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، لوگوں کے قہر سے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. یعنی ہر دعا کے اندر یہ جو جامع دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس کے اندر ایسی کوئی نہ کوئی یہ بات موجود ہے کہ جس سے ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو لہٰذا جتنے بھی استعاذے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. جتنی باتوں میں، جتنی دعاؤں میں اعوذ بک کا لفظ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجاعت نقمتک جمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو جہاں جہاں اعوذ بک کا ذکر ہے وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور وہ ہر ایسے دور میں انشاءاللہ وہ دعائیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہر طرف سے باندھ کر ان کو پھینک دیا گیا تھا آگ میں، تو انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھی تھی. صحیح. تو یہ بلند ہمتی کی دعا ہے کہ آپ جب کمزور پڑھ رہے ہو نا تو آپ حسبی اللہ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح ایک دعا وہ ہے جو حدیث کے اندر، وہ جو لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کہ وہ آدمی جو اصحاب اخدود والا لڑکا تھا، جس لڑکے کو بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے دین کا علم سیکھ لیا اور وہ مستجاب الدعوات بن گیا. بعد میں اس کو مارنا چاہا انہوں نے، لمبی حدیث ہے اس کے مختلف باتیں، میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس کو جب مارنا چاہا، اس کو پہاڑ کے اوپر لے گئے کہ پہاڑ سے اس کو نیچے پھینکیں گے، تو اس نے دعا پڑھی تھی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جائے ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہتا ہے. لہٰذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم، ہمیں پڑھنا چاہیے انفرادی طور پر پڑھیں تو اللہم اکفنیہم بما شئت، اور اجتماعی طور پر پڑھیں اللہم اکفناہم بما شئت. یہ دعا پڑھنی چاہیے. حق سے متعلق بھی ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے حق دکھا اور باطل کی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ مجھے حق دکھا، حق کو حق کر کے دکھا اور مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا.